अस्सलाम वालेकुम। मैं मशहूद कादरी। जो मुझे नहीं जानते वो खुशकिस्मत, और जो जानते हैं उनकी किस्मत। हमारी आ, एक गुजरती जुस्तजू काविश, आज लबों पे एक नई गुफ्तगू। उससे पहले हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम से मुंसलिक चंद संदेशे हैं जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। ये तमाम संदेशे ख़वातीन की तरफ से आए। कहते हैं कि जब मर्द हजरात अपने लड़कपन के अंदर, ना जाने के अंदर ख़वातीन को छेड़ते हैं, और जब वो इस उम्र को पहुंचते हैं तो फिर उन्हें ख़वातीन छेड़ती हैं। तो ये पहली मेरी एक हमजमात, बहुत अच्छी साबिका हमजमात दोस्त हैं, फरमाती हैं कि तुम्हारे 1.5 घंटे के प्रोग्राम में 30 सेकंड की म्यूजिक लाजवाब थी, अगली बार अपनी म्यूजिक का दौरानिया बढ़ा देना। दूसरी खातून, मेरी ये भी मेरी बहुत अच्छी साबिका दोस्त, फरमाती हैं 1.5 घंटे तक 5 मर्दों को बर्दाश्त करना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मेरे 2 कमरे के अपार्टमेंट में मेरे सासुर जी हैदराबाद दक्कन से 5 भाइयों को ले आए और फिर जाने का नाम ना ले। बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का। हमारे यहाँ इस चीज को कहते हैं इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी, और हमारे इस प्रोग्राम का आज मजमून भी यही है। और हमारे साथ बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त और बेहतरीन 3 जर्नलिस्ट मौजूद हैं, और एक हमारा एक बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फारूक कुरैशी। मैं बारी बारी तारीफ कराऊंगा, और बहुत जल्द एक शुरू में तारुफ आपसे चंद बयान दूंगा कि क्यों हमने इस प्रोग्राम की ज़रूरत महसूस करी। हमारे पहले दोस्त शोएब यार खान साहब हैं, सीनियर एंकर हैं, और बड़ी गजब की आवाज रखते हैं, और इनके बहुत सारे वॉइस ओवर भी होते हैं, और मेजबानी इन्होंने बड़े बड़े महफिलों में करी है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई। शुक्रिया आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी हमारी बहुत अच्छी एक जानी पहचानी शख्सियत लुबना जरार, जर्नलिस्ट हैं, कराची यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मुख्तलिफ इन्होंने अवार्ड जीते हुए हैं। माफ कीजिएगा, कराची यूनियन एक्सक्यूज मी, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। अभी उन्होंने मेरी तस्वीर ही की थी, मगर फिर मेरी जबान उस तरह फिसली। तो और माशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड लिए इन्होंने। तीसरे हमारे दोस्त डॉक्टर फर्रुख कुरैशी, बहुत ही बलीग और फसीह गुफ्तगू करते हैं, और इनका भला का मुताला है, इनसे सुनेंगे। और फिर हमारे दोस्त जो आहनी हाथ है, जो इस पूरी जुस्तजू के पीछे हैं, तहा दिलम माने जाने हमारे बड़े प्यारे दोस्त साथ हैं हमारे, इस वक्त स्क्रीन से आउट हैं। तो मुख्तसरन मुद्दा ये है कि जहां पर भी बात इजहार राय की आज़ादी की आती है, वहां पे लफ्ज सहाफत या सहाफ़ी, मेरी अदना सी जो एक एक मुताला है मेरा, उसके मुताबिक ये एक ऐसी मोटर गाड़ी है जो अपने साथ मुसाफिरों को, यानी कि उन लोगों को लेके चलती है जो समाजी, माशी और हर तरह की मदद चाहते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। अल्लाह ताला को भी यही अदा पसंद है। अगर मैं इस तरह से देखूं कि अल्लाह ताला ने जितनी भी अपनी किताबों के नज़ूल किए हैं, उसके अंदर इशाअत आई है। ये बहुत एक मोतबर रिश्ता है, मोतबर एक इदारा है, और हमारा इससे बहुत करीबी रिश्ता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब अपनी जद्दोजहद को मजीद बढ़ाया था, तो सबसे पहले उन्होंने डॉन न्यूज़पेपर की बुनियाद रखी थी 1941 या 42 में दिल्ली के अंदर। सवाल उठता ये है कि आज के हालात बहुत बुरे हैं, सहाफ़ियों के लिए तो हमेशा से बुरे। अगर 1857 में भी चले जाए तो मौलवी अब्दुल बाखिर, उनको शहीद किया गया था, और मुसलसल शहादतें और इस तरह की, लेकिन शीशा पिलाए गए ये बहादुर हमारे जो शहरी हैं, जो ये सहाफ़ी हैं, इनसे मेरा सिर्फ सवाल मैं यूं शुरू करूंगा कि आज के हालात में मसला इजहार राय की आज़ादी में है, या फिर जिम्मेदारियों के फुकदान में है, या फिर आईन के बहरान में है। तो मैं सबसे पहले अपने प्यारे दोस्त शोएब भाई से सवाल पूछूंगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपका। अगर हम इसको इस पैराहे में देखें हर रियासत के जितने भी सुतून हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और बड़ा इम्पोर्टेंट सुतून है जिसको मीडिया कहते हैं। अच्छा, हुआ ये है कि एक ज़माने में जब प्रिंट मीडिया होता था, तो उस वक्त इस मीडिया की वैल्यू भी बहुत थी, और इसकी क्रेडिबिलिटी भी बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी।
الیکٹرانک میڈیا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ آیا اس میں دو چیزیں آئیں. ایک تو یہ کہ صحافت کے جو اصول تھے وہ شاید کہیں سائڈ پر ہو گئے, اور جو بیسک صحافت ہوا کرتی تھی وہ بڑی کامن ہو گئی. ایک صحافی بننے کے لیے ہم نے پڑھا یہ تھا کہ ایک صحافی بننے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑی, آپ کو علم بہت ہونا چاہیے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نالج کے ساتھ ساتھ آپ کی اسٹرگل بڑی ہونی چاہیے, اور پھر آپ کی بڑی گہری نظر ہونی چاہیے جو عام آدمی سے ہٹ کر ہو کسی بھی زاویے پر. لیکن ہوا کچھ ایسا کہ پھر جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا, الیکٹرانک میڈیا میں میرے خیال میں جو 80% لوگ ہیں وہ صحافی کہلاتے ہیں, جبکہ وہ صحافی ہوتے نہیں. میں خود ایک اینکر ہوں, میں نے روڈ شوز بہت کیے ہیں, اس کے علاوہ رپورٹنگ تھوڑی بہت کی ہے. دنیا بھر میں رول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی صحافی جو بنتا ہے یا کوئی اینکر بنتا ہے تو اس کے لیے پہلے صحافت کرنا ضروری ہوتی ہے, اور صحافت یہ ہوتی ہے کہ وہ فیلڈ میں جاتا ہے اور جو جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو خود طور نہیں دیکھتا. ہمارے یہاں کچھ الٹا ہے, ہمارے یہاں بہت جلدی ایک اینکر بن جاتا ہے اور اینکر کے بعد اس کو صحافی کا درجہ دیا جاتا ہے. تو سوال یہ تھا آپ کا, مسئلہ یہ ہے کیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ سیٹ ہیں, لیکن جیسا ہمارا نظام ہے نا ویسے ہی کچھ ایسا ہی صحافت کے ساتھ بھی ہوا ہے. کریڈیبلٹی بڑا میٹر کرتی ہے, لیکن کریڈیبلٹی بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپوز بھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ چیلنج بھی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو نومولود لوگ تھے انہوں نے آ کے اس پیشے کو آپ کہتے ہیں بدنام بھی کیا, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مس یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو سمجھے بغیر جو ہے. ایک خبر کیا ہوتی ہے, خبر ہی ہوتی ہے جو بہت کریڈیبل ہوتی ہے. اخبار کے اندر یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر ایک چیز لکھ دیں تو آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا آج تک کہ کبھی کسی خبر کی تردید ہوئی ہو. یہ سب سے بڑا فیلئر میں سمجھتا ہوں. اپنی ذات کی طرح یقیناً غلط ہو سکتا ہوں, لیکن جب کسی چیز کی تردید نہیں ہوتی کیا وہ صحیح ہوتی ہے؟ یقیناً وہ اگر صحیح نہیں ہے تو صحیح کیسے ہو سکتی, لیکن یہ کہ ضروری نہیں کہ اس خبر کی تردید بھی ہونی چاہیے. یہ جو کامن فریز میں ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی بھی خبر جو ہے وہ چل گئی تو اس کے بعد اگر اس کو ریورس کر لیں گے تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہم نے کہ جو الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد جو ہم نے پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں ہے, اور خاص طور پر پاکستان میں زیادہ بھی ہے اور انڈیا میں, پاکستان انڈیا دونوں کا مزاج ایک جیسا, تو ہم نے خبروں میں مرچیں ڈالنے کے لیے سچ اور جھوٹ کو ملا دیا. اس کی وجہ سے اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہوئی, تو یقیناً پھر صحافت پر بھی سوال اٹھے کہ واقعی میں پھر سوال ہونے لگے کہ صحافی کریڈیبل ہوتے نہیں ہوتے, اور صحافی جو ایک عوام تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتے ہیں کسی بھی خبر کو پہنچانے کا, پھر ان کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی تو پھر صحیح ہے ان کے پروفیشن پہ بھی سوال اٹھنا چاہیے میرے خیال. بہترین, بہت خوبصورت. یہی سوال میں لبنہ آپ سے پوچھوں گا, اگر آپ کہیں تو میرے میں خیال دہرا میں دوں. جب سے میرا خیال ہے کہ یہ شعیب صاحب کافی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں. صحافی کا کام ہے ایک کہانی کسی کی آگے لانا, وہ حقائق پہ اس پہ بیسڈ ہو, اور جوں ہمارا میڈیا پھیلتا گیا اور ہمارے کافی بہترین جرنلسٹ بھی آئے, اور ہمارے تاریخ بتاتی ہے کہ بہت بہادر جرنلسٹ ہیں ہمارے صحافی, لیکن کمرشلائز ہو جاتی ہے کوئی چیز تو پھر اس میں پھر خرابیاں آنی شروع ہوتی ہیں. ایک زمانے میں سب ڈاکٹرز بن رہے تھے, ایک زمانے میں سب MBAs کر رہے تھے, اب ہر آدمی کو میڈیا میں آنا ہے. اتفاق سے میں نے ایک آدھ جگہ پڑھایا بھی ہے, اور وہاں پر پہلا سوال مجھ سے جو میرے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں میں اینکر کیسے بنوں. اب اینکر کیونکہ ایک گلیمرس جاب ہے, آپ کو بہت پیسہ ملتا ہے, اور کیوں نہ جائے آدمی ایک فیلڈ میں جہاں پر پیسہ ملے, لیکن اس میں جو وکٹم ہوتا ہے وہ فیکٹس اینڈ ٹروتھ ہوتا ہے. تو صحافی کا جو کام ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ایک تو بریکنگ نیوز کی وجہ سے, اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا نے کسی حد تک اس کو کافی نقصان پہنچایا ہے کہ صحافی کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اس چیز کو کسی سٹوری کو زیادہ ڈیپتھ میں جا کے شاید کر سکے. فالو اپ سب ہوتے نہیں ہیں, تو جو فیکٹس آ گئے وہ صرف شارٹ لیوڈ ہیں, وہ بریکنگ نیوز کی حد تک ہیں. پھر وہ ٹاک شوز میں صرف وہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں جو کہ وہ اینکرز اینڈ پروڈیوسرز سمجھتے ہیں کہ ریٹنگ کے لیے بہتر ہیں. اصل مسائل جو ہیں وہ لوگ سننا چاہتے ہیں, لیکن شاید چینلز کے لیے وہ کمرشلی وائبل نہیں ہوتے. صحافی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ وکٹمائزڈ ہوا ہے, سیلف سینسرشپ پہ چلا گیا. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو صحافی ہے اور دنیا بھر میں اور ساؤتھ ایشیا میں تو خاص طور پر کہ وہ ووکل بہت ہے اگر اسے موقع مل جائے, لیکن ہم اتنے ایسے زمانوں سے گزرے ہیں جہاں پر کالے صفحے گئے ہیں, خالی صفحے گئے ہیں, ہمارے صحافیوں کو باقاعدہ کوڑے مارے گئے ہیں, تو یہ وہ صحافی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ صحافی جو ہے وہ اس کو صحافت نہیں کرنے دیتے, یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے
اب جو پروڈیوسر ہے, پینل پروڈیوسر ہے یا جو بھی اس وقت ڈیسک پہ, اس کو فوراً چاہیے وہ نیوز, اور وہ ریس میں لگ جاتا ہے کہ دوسرا چینل کیا کر رہا ہے. میرا ہمیشہ, میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتی ہوں کہ ہر صحافی کو پرنٹ میڈیا کے پہ سے گزارنا چاہیے, اس کی جو ایک چکی ہے اس میں سے گزرو, کیونکہ وہاں آپ کو ایک ایک لفظ, ایک ایک تصویر, ہر چیز پہ آپ کو مسلسل بلا کے چیک کیا جاتا تھا. ایڈیٹر جو انتہا امپورٹنٹ ایک پوزیشن تھی میڈیا میں, جو جہاں پر وہ فلٹر ہوتی تھی ہر چیز, وہ ایڈیٹر ہی اب نہیں ہے. تو ہر صحافی اپنے طور پر کہانی لاتا ہے, فیکٹس لاتا ہے, پھر سیلف سینسرشپ کا بہت شکار ہو گیا. اینڈ اٹس ناٹ ان پاکستان, امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے چیمپئن ہیں فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ کے, وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اچھے صحافی ہیں وہ ٹاپ موسٹ, اس سے ان کو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو ہم تو پھر پاکستان ہے, ہمارے یہاں تو ویسے کوئی رائٹ. لبنہ یہ بتائیے گا, دیکھیں میرا جو بہت ہی ایک ادنیٰ سے میرا ایک مطالعہ ہے, اس کے اندر ہمارے جو ایڈیٹر ہوا کرتے تھے وہ مالکین بھی ہوا کرتے تھے. جو اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ایڈیٹر ایک ملازم ہوتا تھا اور اس کا مالک دوسرا ایک اونر ہوتا تھا. اچھا, ایک سوال کا میرا ایک حصہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں تجارت تو اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے تجارت کا آنا, کیونکہ ہم جتنے بھی اگر لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو معاش چاہیے. لیکن گورکھ دھندا یہ جب ہمارے اس دھندے میں یا ہمارے اس کاروبار میں آیا, جب کاروبار دھندا بن گیا, تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ابھی میں اگلا سوال میرا اسی پر آنے والا ہے, اس کے بارے میں کچھ روشنی آپ ڈالیے گا پلیز. ایڈیٹر ہر جگہ اونر نہیں ہوتا تھا. یہاں پر ہمارے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ کافی اسٹرانگ ایڈیٹرز تھے, ڈان میں تھے, جنگ میں تھے, ان کی جو بات تھی وہ رد نہیں ہوتی تھی, اور ان کے اونرز بھی کیونکہ ان کے ساتھ چلتے تھے. اور اس زمانے میں میرے خیال میں تھوڑا سا یہ خیال تھا کہ جو ہمارا جو جرنلسٹ ہے یہ جو کام لا رہا ہے یہ ہمارا پروڈکٹ ہے. ڈان میں ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جرنلسٹ جو کہہ رہا ہے اس کی بات کے ساتھ کھڑے رہتے, ہم نے دیکھا ان کو کافی. تو ظاہر کاروبار تو ہے, ظاہر ہے, مگر میں ایک صحافی ہوں تو میرا جو پروڈکٹ ہے وہ میرے لفظ ہیں, میں جو لکھ رہی ہوں وہ ہے, یا جو میں فوٹوگرافی کر رہی ہوں تو وہ دیٹس مائی پروڈکٹ, آئی ہیو ٹو سیل اٹ. لیکن ہوا یہ ہے کہ صحافی جو ہے, ایک تو صحافی بہت کم ہو گئے اب تو, جو بھی میڈیا انڈسٹری میں کام کر رہا ہے وہ صحافی ہے. تو میری اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جو اینکرز ہوتے ہیں ان کو آپ اس 15 سال کا ان کا گرائنڈ ہونا چاہیے, انہیں اپنے جو بھی ٹاپک ہے اس پہ ان کو تھوڑا سا ایکسپرٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ بات کر سکیں جب آپ ان کو کہیں لے کے جائیں. ہمارے ہاں ینگ خوبصورت فریش چہرے چاہیے ہوتے ہیں. ہم کچھ اس مینٹالٹی میں ہو گئے ہیں جیسے انٹرٹینمنٹ میں وی نیڈ فریش پیپل دے, وی نیڈ ینگ پیپل دے. باہر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ اس آدمی کو فیلڈ میں بھیج کے وہ منج نہیں جاتا, اس کو اپنا ایکسپرٹ, ہی کین اسپیک اور شی کین اسپیک آن اینی تھنگ, وہ وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی یہ ایج کے ہو گئے ہیں ان کو اسٹریم بنانا چاہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کوالٹی آف یور جرنلزم. یہاں پر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھا جرنلسٹ ہے, جو جید جرنلسٹ ہیں, وہ یا تو بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں یا وہ پھر آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ کر دیے جاتے ہیں, اور پھر یہ ینگ انرجیٹک لوگ ہم اس پہ دیکھتے ہیں اسکرینس پہ, اینڈ وہ کوالٹی غائب ہو جاتی ہے. مگر ارننگ منی تھرو دس ٹریڈ از ناٹ اے بیڈ تھنگ, مگر آپ کو اپنی ایک انٹیگریٹی رکھنی پڑے گی, آپ کو ایک اپنی کریڈیبلٹی آپ کو مینٹین کرنی ہے. بہت کم ایسے جرنلسٹ ہیں جو کو ہم سب دنیا بھر میں وی ٹرن ٹو دیم, ہم ان کی بات سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اٹ از اے ٹریڈ, اٹ از اے پروفیشن, بٹ آئی تھنک یلو جرنلزم ہیز بیکم کائنڈ آف اے نارم. تھوڑی سی ہم سمجھتے ہیں ہمارے جو عوام ہے وہ سوشل میڈیا پہ جا کے اکثر یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ آئی مین یو سی دیم ایز ہیومن نیچر ہے شاید, جو کہ مزیدار مسالے دار چیزیں اسی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب انہیں نیوز چاہیے ہوتی ہے تو وہ کسی جید ایکسپیرینسڈ جرنلسٹ کی ہی بات سننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. یہی سوال میں ڈاکٹر فروخ قریشی سے پوچھوں گا کہ ایز اے ویور یا ایک بینوں کے نظر سے اس کو وہ کیسے اس بات کا جواب دیں گے. جی شکریہ مشہود. ظاہر ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو تو چونکہ میں تو صحافی نہیں ہوں, ایک ناظر یا ایک سامع یا ایک قاری, بالکل
ہے تو مجھے اس طریقے سے لگتا ہے کہ دیکھیے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے تو وہ کچھ معاملوں میں تو ظاہر ہے کہ زیادہ ہے اب. مثال کے طور پہ لبنہ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک وقت تک پورے صفحے کالے ہوتے تھے اور سفید ہو جاتے تھے, اور اس قسم کی سینسرشپ تو اب نہیں نظر آتی ہے بظاہر دیکھنے سے. لیکن بہرحال میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ ایک انڈر دا ٹیبل سینسرشپ موجود ہے. وہ سیلف سینسرشپ ہے یا واقعی جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے وہ مجبور کرتا ہے. کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے, کچھ موضوع ایسے ہوتے ہیں ٹیبو ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں بات ہوتی ہے, کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں, اور یہ سب جگہ ہی ہے, پاکستان میں ہی نہیں, یہاں پہ امریکہ میں مثال کے طور پہ دیکھیں اسرائیل یا فلسطین کا مسئلہ ہوتا ہے, غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو وہ رپورٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن وہ فلسطینی سائڈ جو ہے اس کو ہیومن اسٹوریز نہیں دیتے ہیں. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, لیکن دوسری سائڈ سے وہ بعض اوقات ہیومن اسٹوری دیتے ہیں تو وہ ایک ہیومن فیس دیتے ہیں, ادھر سے صرف نمبرز ہوتے ہیں. تو ایک کہیں نہ کہیں ان کا وہ سیلف سینسرشپ ہے یا وہ سسٹم کا سینسرشپ ہے, حالانکہ کہنے کو تو آزادی ہے. تو پاکستان میں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ذرا اور بھی زیادہ شدید ہے, کیونکہ وہاں پہ واقعی جرنلسٹ کی بعض اوقات جان کو خطرہ ہوتا ہے. یہاں پر تو صرف شاید نوکری کا ہی خطرہ ہوگا, لیکن وہاں تو ایکچولی جان کا خطرہ ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہی ہے اور سنا ہی ہے. دوسری بات ذمہ داری کی ہے. تو مشہود اب ظاہر ہے کہ ہم تو اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ رہے ہیں نا کہ جرنلزم جو ہے وہ خراب ہے یا اچھا ہے, لیکن مکس بیگ ہی ہے. اچھے بھی جرنلسٹ موجود ہیں جو اپنی جان دے رہے ہیں, وہ اب اس سے زیادہ اور کیا کریں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی ذمہ داری بخوبی نہیں نبھاتے. اب کچھ جرنلزم کی, جو ایک جرنلسٹ ہوتا ہے, ایک صحافی ہوتا ہے, اس کی کچھ کور ویلیوز ہوتی ہیں. تو اس کے اندر ایک مثال کے طور پہ ایک تو پھر یہ نا کہ ایکوریٹ ہونا چاہیے. چلو اس کو سچائی نہیں کہوں گا کیونکہ سچائی کو بعض اوقات مختلف پوائنٹ آف ویو سے چینج ہو جاتی ہے, لیکن ایکوریسی تو ہوتی ہے, اور ایک امپارشیلٹی تو نظر آنی چاہیے نا. اب ہم تو مطلب دیکھنے والے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو میں پورے چینل کو دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ کس پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہے. تو یہ تو امپارشیلٹی تو نہ ہوئی. تو امپارشیلٹی تو یہ ہے کہ مجھے جو میں دیکھنے والا ہوں مجھے بالکل پتہ نہ چل پائے کہ یہ جو ہوسٹ ہے, اگر کسی کوئی اینکر ہے فرض کر لیجئے یا کوئی صحافی ہے, تو مجھے پتہ نہ چل پائے کہ اس کا اپنا ٹلٹ کس طرف ہے. یہی فن ہے, اور یہی اس پروفیشن کی یہی خوبصورتی اور حسن ہے, جس کو کسی نہ کسی طرح باہر کیف. آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ آج بھی میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ صحافی ہی ہیں ہمارے ادارے کے وہ بہادر بے باک لوگ جن کی وجہ سے تبدیلیاں آئیں. 20 سال کی زیادہ دور نہیں جائیے, 30 سال کی آپ تاریخ پڑھ لیجئے, جتنی بھی تبدیلیاں آئیں بہتری کی طرف آئیں, اور وہ تبدیلیوں کے پیچھے ہمیشہ صحافیوں کی بہت ساری طویل بہت تحریکیں تھیں اور تگ و دو تھی. تو یہی سوال میرا پھر آخر اپنے دوست طہا دلم سے, جو ہمارے آہنی ہاتھ ہیں. طہا کی میرے خیال سے اس وقت اسکرین سے وہ بلرڈ ہوئے ہوئے, مجھے نہیں معلوم کہ کیونکہ چلا تو وہ ہی رہے ہیں اس پروگرام کو. تو چلیں سوال آگے بڑھاتے ہیں کہ اسی لبنہ کے سوال کو, کہ مسئلے یا مسالے والی خبر ہمارے یہاں نہیں دنیا بھر میں زیادہ پروان چڑھتی ہے بنسبتاً اس خبر کے جو مسئلے کے حل کے لیے پیش کی جائے. تو لبنہ جواب دیں گی اس بارے میں؟ جی, کل ہی میں یہ اس بات میں نے ایک چھوٹا سا ویلاگ کیا تھا جس میں بہت دنوں سے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہیلتھ کے رپورٹرز کہاں ہیں ہمارے. اس وقت جو مسئلہ ہے اس میں ایکسپرٹس ہونے چاہیے. سنجے گپتا شاید ہیں CNN والے, وہ جرنلزم میں ہیں تو ہی نوز واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ. ہمارے یہاں ہیلتھ رپورٹر بیچارہ جب اس کی کہانی لیتے ہی نہیں تھے, اس کی سٹوری لیں گے ہی نہیں, تو وہ ظاہر بد دل ہو گیا, وہ دوسرے بیچ میں چلا گیا, وہ چھوڑ گیا. اس وقت ہمیں ان پروفیشنلز کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ وہ ان سٹوریز کو کرتے, ان کو وینٹ آؤٹ کرتے, ان کو ویٹ کرتے کہ اس میں انفارمیشن کیا جانی ہے. تو جو اس کا جو فقدان ہوا ہے وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوا ہے, کیونکہ اب سارے لوگ سٹوریز کر رہے ہیں تو اس میں مسالے دار ہیں. ہیومن سٹوریز لانے میں, اچھا ہیومن سٹوریز کو پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا اس کو بنا دیا گیا ہے کہ اس دن میں کسی چینل پہ دیکھ رہی تھی کہ کسی کا جوان بیٹا, وہ جو 3-4 بچے جو ڈوبے تھے شاید کراچی میں, آپ نے پڑھا ہو ایک تالاب میں, تو وہاں پر کیمرہ مین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اندر جا کے دکھائیے, اس کی ماں سے آپ شاٹ لیں. انہوں نے جا کے لیا. تو میرے سمجھ میں نہیں آتا, یہ صحافت تو نہیں ہے. مطلب صحافی جو ہے وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ صحافی جو سر رپورٹر کھڑا تھا وہ مجبور تھی یا مجبور تھا اندر جانے کی, کیونکہ اس کی جاب پہ بنی ہوئی ہے.
क्योंकि अब लोगों को मीडिया मसाले, पूरी दुनिया में, जी हाँ, लोगों को इस ये तरह की मसाला भी नहीं है ना, मसाला तकलीफ दे सनसनीखेज खबरों को उन्होंने उस हद तक ले गए कि जहां पर पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि अब लोग इंसानियत देखना नहीं सोच। चाहते। जी 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 जी। तो शोएब भाई वो आप कहते हैं क्या अवाम फरमाएंगे? देखना हाँ, चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत देखिए, खूबसूरत। दो राय, ये दो राय हैं, ये जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, हम्म। लेकिन असल में इसको कामयाब किसने किया? सवाल ये है। इस ट्रेंड को कामयाब करने वाली कौन होता है? वो होता है वो जो व्यूअर होता है। आप ये देखिए कि हर दौर के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो मूवीज हैं वो चलती हैं। कभी एक ट्रेंड आता है हॉरर मूवीज का, आता है जब आपके व्यूअर्स ज्यादा रहते हैं, लेकिन उस हॉरर मूवी को बना के उसको प्रमोट करने वाला, उसकी प्रमोशन जो है वो कौन करता है? सवाल ये जो प्रमोशन करता है वो बड़ा एक कारीगर होता है, वो मतलब एक पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उसकी प्रमोशन करते हैं, और प्रमोशन के स्टाइल की वजह से वो फिल्म अच्छी हो ना वो हिट होती है, लोग अट्रैक्ट करते हैं उसको। इसी तरह से अगर आप ये जो बात करते हैं ना हम लोग के करने वाले कौन है, असल में ये रियासत का काम होता है। रियासत अपना ट्रेंड सेट करती है। कोरोना के हवाले से बड़ी जबरदस्त बात की इन्होंने। इन्होंने कहा कि हमारे पास हेल्थ रिपोर्टर का काम था। हेल्थ रिपोर्टर, मैं आपको बताऊं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हेल्थ रिपोर्टर भी कुछ नहीं करता। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी इस बात को शायद सेकंड करें कि अगर जब आपको एक्सेस ही नहीं है हॉस्पिटल में जाने का, आपको पता ही नहीं है, जितने भी रिपोर्टर हैं हमारे यहाँ वो ये बात कर रहे होते हैं कि उनको जितनी भी इसकी रिपोर्टिंग होती है वो एमएस से लेके कुछ डॉक्टर्स होते हैं और वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, अस्पताल की तरफ से होते हैं, वो उसको ब्रीफ कर रहे होते हैं और वही चीज आगे जाती है। कोरोना की एक्चुअल जो सारे मामलात हैं कोरोना के, वो आज तक क्लियर क्यों नहीं हो पाए? उसकी वजह ये है कि उसका जो एक्सेस पॉइंट है वहां तक जो सहाफी है वहां तक उसको एक्सेस पॉइंट नहीं मिला हुआ। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप जा नहीं सकते हैं, जिन्ना के अंदर आप कैमरा नहीं ले आ सकते, खान में आप कैमरा नहीं ले आ सकते, पाकिस्तान की बात करें, जितने जितने भी दीगर हॉस्पिटल्स हैं वहां पर कैमरा नहीं जा सकता। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके जो रियासत कह रही है या जो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है आपको उसको सेकंड करना पड़ेगा। अब अगर हेल्थ रिपोर्टर होगी तो ज्यादा से ज्यादा वो कोरोना की क्रेडिबिलिटी पे बात कर सकते हैं, कोरोना की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर सकता है, लेकिन जो सवाल ये है ना कि कोरोना है क्या और कोरोना से जो लोग मुतासर हो रहे हैं वो किधर हैं, और जो मुतासरीन हैं और जो सेहतियाब हो रहे हैं वो किधर हैं। जब तक ये बात ना पता चले, ये एक हम बेसिक एक सब्जेक्ट है कोरोना, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि उसकी हकीकत क्या है, तब तक ना आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ना आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना उसको आप जो है कह सकते हैं कि उसका सफाया हो सकता है। लेकिन मसला ये है यहाँ पे जो आपको रियासत कह रही है, अब जब रियासत एक चीज कंट्रोल कर सकती है, सवाल मेरा ये है कि अगर हम कोरोना के ऊपर दुनिया के अंदर मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, तो जिस तरह से ये जो सनसनी की बातें हो रही हैं, जिस तरह से ये तमाम चीजों की बातें हो रही हैं जो बहुत आम तरीके से हमारे घरों तक पहुंचा दी गई, कि जितनी ज्यादा सनसनी होगी उतनी ज्यादा बिकेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि क्रेडिबिलिटी क्यों खराब हुई, कि जब तक आपको सही और गलत का नहीं पता था, जब तक आपने सही खबर को नहीं बताया, और अगर कोई गलत खबर थी तो उसकी तरदीद क्यों नहीं की गई। तो मकसद कहने का ये कि जब आप एक चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप फिर तमाम चीजों पे कंट्रोल क्यों नहीं रखते? इसका मतलब आप रखना नहीं चाहते हैं। ये भी लूप होल्स छोड़ जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना आजादी सहाफत की, आजादी सहाफत को ज्यादा परवान चढ़ाने का एक जरिया ये भी है कि इतना ज्यादा परवान चढ़ा दो कि वो गलतियां करे, जब गलतियां करेगा तो हम उसको ब्लैकमेल करेंगे, और जब वो ब्लैकमेल हो जाएगा तो वो ना अपना रहेगा ना आपका रहेगा। फिर वो एक तरह से मतलब जैसे जो डिक्टेटरशिप में हुआ करता है ना, आज बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। वजह ये कि अगर सहाफी जो अगर एक्चुअल सहाफी थे वो अगर गलतियां ना करते तो इस नहिज पे पहुंचते नहीं हम। और मैंने जैसे पहले कहा ना, जैसे मैंने बड़ी जबरदस्त बात की कि प्रिंट मीडिया था, और प्रिंट मीडिया था उसकी इतनी वैल्यू थी क्योंकि सबको ये बात थी कि ये अगले दिन तक इस खबर के बारे में जो कुछ लिखा है ना वो बड़ा मुस्तनद है। तो जो लिखने वाले थे उसके ऊपर वो पूरी कमान के साथ, पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ उस खबर को छापते थे, 100 मरतबा उसको वेरीफाई करते थे। जैसे ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट है ना, जो बड़ी जबरदस्त ये वाली बात भी थी इनकी, क्योंकि हम तो उसको रोज फेस करते हैं ना कि जैसे ही कोई खबर आए सबसे पहले कौन चलाएगा? नंबर वन की दौड़ के अंदर हमने गलत खबरों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और उसकी तरदीद भी नहीं की। अब क्या हुआ कि एक आम आदमी का इत्मीनान उठता गया। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज हम भूल जाते हैं, सहाफत की बहुत ज्यादा मीडिया पर बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की कमांड किधर है, और सोशल मीडिया की अपनी क्या अफादियत है, और सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है? ये तीन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। कभी किसी ने ये सवाल किया कि अगर कोई खबर देता है, मैंने अक्सर मैं पढ़ता हूँ, मुझे हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है कि जब हमारे पास व्हाट्सएप, ट्विटर और दीगर ग्रुप्स के अंदर
اور دیگر جو میڈیمز ہیں نا، اس کے اندر جب ہم ایک خبر کو دیکھتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے اور اس کے اوپر لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا باقاعدہ طور پر اس کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اپنے مفاد کے لیے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ خبر اگر صحیح بھی ہوتی ہے نا، جب اتنے زیادہ کمنٹس اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو جو دیکھنے والا ہے یا پڑھنے والا ہے وہ اس صحیح خبر کو بھی غلط سمجھنے لگتا ہے، جبکہ وہ غلط نہیں ہوتی. لیکن آج تک نہ کوئی اس کی تردید کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. میڈیا کی بہت ساری چیزیں، برائیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، بہت ہیں، جیسے آپ نے کہا، بالکل درست سمجھا. ان اچھائیوں کو جب آپ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں تو اس میں جس طرح سے اس کی تذلیل کی جاتی ہے نا، تو جبکہ سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں ہے میری نظر میں، وہ تو یہ ایک طرح سے ایک فیملی ہے. اس فیملی کے اندر جی جی میں میرا جو دوبارہ ایک ادنا سی رائے یوں ہے کہ جو میڈیا ہے اس کی 4 دختریں خاص ہیں. پہلی ہماری پرنٹ میڈیا جس کے اندر آپ کی اخبار آ گئے، رسالے آ گئے، میگزین آ گئے. دوسرا پھر آپ کا آ جاتا ہے براڈ کاسٹنگ جس میں آپ کے ٹی وی آ گیا آپ کا. تیسرا جو ہے آپ کا یہ آؤٹ آف ہوم جسے ہم کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیسے اس کو کہتے ہیں، جس میں آپ کے یہ بل بورڈ وغیرہ آ جاتے ہیں. اب چوتھی جو یہ آئی ہیں نا، یہ امریکہ میں پیدا ہوئی ہیں. یہ جو میڈیا، جو ہمارے جو سوشل میڈیا ہے، ان کے اوپر کوئی ضوابط نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ مفکر بن گیا ہے. چوتھی چیز اگر آپ یاد کیجیے، آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، وہ کبھی وہ ٹی وی پہ ڈرامے کے اندر کوئی مذاق آ رہا ہوتا تو ایک آدمی دودھ کی دکان کے آگے کھڑا الٹا اخبار پڑھ رہا ہوتا تھا، لوگ اس کو سن رہے ہوتے تھے کیونکہ اس کو بھی نہیں آتا تھا، مگر اخبار پہ ان کا اندھا یقین ہوتا تھا، اس پرنٹ میڈیا پہ. تو وہ افرادیت ختم ہو گئی، وہ چیز ختم ہو گئی. لیکن یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے کہ آپ یہ بات بہت معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، سوال میرا یہی تھا کہ چیز جو ہے کوئی بھی پروفیشن ہے، اس کو جب سنبھالنا ہوتا ہے تو وہ ریاست کیوں نہیں کرتی ہے؟ مثال طور پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جس وقت اگر کوئی خبر کو آپ نے ڈینائی کروانا ہوتا ہے گورنمنٹ نے یا ریاست نے، تو وہ کس طرح سے ڈینائی کرتے تھے؟ اب سب سے بڑی سورس جو ہے نا وہ سوشل میڈیا آ گئی ہے. ابھی جو ایک بہت بڑا ایشو چل رہا تھا قادیانی کے حوالے سے، جو آئین کی شق کے اندر تبدیلی کی بات ہو رہی تھی، یہ آئین کی شق میں تبدیلی نہیں کریں، ایک فارم بنایا جا رہا تھا کمیشن جس کے اندر جو ہے قادیانی کو ایڈ کیا جا رہا تھا. اب کتنا زیادہ اگر آپ دیکھیں سینسٹیو ایشو ہے یہ، لیکن اس ایشو کو جس طرح سے مس ٹیکل کیا گورنمنٹ نے، اور اس مس ٹیکلنگ کے اندر سب سے بڑا رول اس نے سوشل میڈیا کے اندر اتنا زیادہ کنٹروورشل کر دیا ہے اس کو کہ جس کی بنا کے اوپر یہ لوگوں کی جانوں کے اوپر آ گیا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ریاست اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی؟ اگر نہیں کر سکتی تو پھر ریاست کی اپنی افادیت کی طرح کہ ایک میڈیم کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ریاست کنٹرول کرنا نہیں چاہتی. میں وہی بات پہ آؤں گا جو آپ کا سوال تھا کہ جو مسالہ ہے نا، یہ مسالہ آیا نہیں ہے، اس کو مسالے کو لے کے آیا گیا تاکہ خبر بکے. خبر سے خبردار کرنا تعلق نہیں تھا، خبر کو بیچنا تعلق تھا. ریاست، سیاست اور صحافت اس میں معاونت پر ہمیشہ جنگ رہی ہے کہ کون کس کو سمجھائے گا. تو باہر کے تو یہی سوال میرا فروخ بھائی سے مزید کیا بتاتے ہیں، بڑی بلیغ گفتگو کرتے ہیں. جی فروخ. شکریہ. دیکھیے یہ جو مسالے دار والی خبر کی آپ نے بات کی ہے، یہ جو سنسنی خیز اور سینسیشنلزم جو ہے نا، تو ایک طریقے کی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے نشاور دوائیں ہوتی ہیں نا، یہ اس طریقے کی چیز ہے. اور میں یہ نیورولوجی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ایکچولی انسانی دماغ میں ایک سبسٹینس ڈوپامین جو ہے، جو کہ پلیجر سینٹرز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، وہ ریلیز ہوتا ہے جب سنسنی خیز چیز ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس ڈوپامین کے ریلیز کے لیے بنجی جمپنگ کر رہے ہیں، ہوائی جہاز سے چھلانگ لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک خوف میں مبتلا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اٹ ایکچولی گیوز اے ہائی. دیر از اس پہ ایک بایولوجیکل ریزن ہے. لیکن اب ہائی تو کسی کو کسی ڈرگ سے بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو وہ ڈرگ تو نہیں دیتے ہیں نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو روک کے رکھیں. تو کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ یہ مسالے دار خبریں جو ہیں تو لوگوں کو تو اس پہ سے چھٹانا، یعنی کہ لوگ خود نہیں اس پہ ہٹ سکیں گے کیونکہ وہ ان کے پاس اتنی اویئرنیس ہے کہ یہ ایکچولی اٹ از گیونگ می اے ہائی. اب آپ نے اس کے اندر ایک اور بات کی تھی اس سوال کے اندر، میں ذرا سا اس کے اوپر آؤں گا مشہور، جو آپ نے کہا تھا کہ حل بھی دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا یا دیا جانا چاہیے. تو اس میں لبنہ نے غالباً یہ کہا تھا تو کہ دیکھیے جو جرنلزم ہے، صحافی ہے، مجھے وہاں پہ پاکستان میں خاص طور پہ اسپیشلسٹ نظر نہیں آتے جرنلزم کے اندر. جیسے انہوں نے صحت کے حوالے سے بات کی اور ڈاکٹر سنجے گپتا کی ایگزامپل دی تھی، لیکن اسی طریقے سے جیسے ڈیفینس سے متعلق جو باتیں ہیں تو وہ بھی ایک ایکسپرٹیز ہے نا.
اور بہت سے ملکوں میں جو جرنلسٹ ہیں جو کہ ڈیفینس اسپیشلسٹ جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے اندر یا آرمی کے اندر واقعی تعلقات ہوتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز سینسیٹیو ہے, کلاسیفائڈ ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, اس کے بارے میں نہیں بات کرنی ہے, اور لیکن جو بات کرنی ہے وہ کی جا سکتی ہے اور ان کو اس بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے. ہمارے وہاں پہ جتنے بھی پروگرامس آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر اور اخبار میں بھی جو میں پڑھتا ہوں تو زیادہ تر جو ہے ان کی نوعیت سیاسی ہوتی ہے. یہ لگتا ہے کہ سارے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ صرف سیاسی پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور پرابلم نہیں ہے جس کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہو. تو اب اگر کوئی ایکسپرٹس ہوں گے اپنی فیلڈ کے اندر, یعنی صحافی جو کہ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہیں, کسی ایک فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہیں, تو ممکن ہے کہ وہ کچھ اس کے حل کی بھی بات کریں. اچھا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ممکن ہے کہ کچھ لوگ ہنسیں یہ سن کر, لیکن کچھ عرصے پہلے ایک چینل پہ ایک پروگرام آتا تھا مرحومہ زبیدہ آپا کا, اور اس کے بارے میں بڑی لوگ میمز بتاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. اب دیکھیے وہ پروگرام کافی پاپولر تھا ایکچولی, بہت ساری خواتین اور لوگ بھی اس کو دیکھتے تھے, تو اس میں وہ حل ہی بتا رہی ہوتی تھی نا کہ یہ داغ کو کیسے ہٹانا ہے اور دہی کیسے جمانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگ کوئی جرنلسٹ جو ہیں وہ, میں اب ظاہر ان کو جرنلسٹ تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا تھا کہ کوئی اگر وہ دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور کوئی کسی چیز کا حل بتایا جا رہا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ ریلیونٹ ہے میری زندگی سے, میری عام زندگی سے, میری روزمرہ کی زندگی سے, تو آئی تھنک لوگ سنتے ہیں اس بات کو. لیکن ان کو یہ جو سیاسی گفتگو کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, مزہ آ رہا ہے, لڑ رہے ہیں آپس میں وغیرہ وغیرہ, لیکن کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا میری ذاتی زندگی سے خاص تعلق نہیں ہے. جی آئی ایگری وتھ یو. یہاں لوگ اب ٹاک شوز دیکھنا نہیں چاہتے میجورٹی, کیونکہ ہم جب آپ کسی جرنلسٹ کی بات سننا چاہتے ہیں تو واقعی آپ اس کا ایک سولوشن چاہتے ہیں. یہاں صرف گول گول گھومتے رہتے ہیں, سیاست پہ ہی گفتگو رہتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پر کیونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کو اتنا سپورٹ ہی نہیں کیا جاتا میرے خیال میں, نہ ہونے کے برابر. اور جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کے نام پہ شوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بھاگ کے اندر گھس گئے اور لوگوں کے گھروں میں گھس گئے, there's no sense of privacy, they don't know laws, they don't know rules. فالو اپس بھی ہمارے ہاں مطلب کسی چیز پہ وہ ہے نہیں. اگر فالو اپس ہوتے تو قصور کا واقعہ نہیں ہوتا, اس کے بعد وہ زینب کا نہ ہوتا, تو فالو اپس کا یہاں پر رواج نہیں ہے. اور جب کوئی بہت بھیانک واقعہ پیش آتا ہے پھر تھوڑا فالو اپ ہوتا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو سولوشن اور ریزولوشن چاہیے کہ بھائی کچھ تو ہمیں بتائیں, اور وہ نہیں نکلتا. جرنلسٹ نہیں دے رہے یا نہیں دے پا رہے, جو بھی ان کی وجوہات ہیں. میرے خیال سے اگر اس کو باللباب دیکھیں تو اس کے اندر یقیناً ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے افراد یا ایسے ایکسپرٹ آپ لوگوں کے ادارے میں رکھیں جن کی سب سنیں, پہلی بات. دوسری چیز ہے کہ جب بھی ادارہ جو ہے وہ اس کے اوپر اگر وہ جواب دہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اسی طرح سے بے ہنگمی کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارا صحافت کا ادارہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدھا دبا ہوا ہے, اسی لیے پریس کرتے ہیں ہم لوگ, بہت زیادہ پریس ہوا ہے ایک طرف سے, تو دوسری طرف سے جہاں سے موقع ملتا ہے وہاں سے پھٹ جاتا ہے. تو ہماری ریاست, ہماری سیاست کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انہی کے بھلائی کے لیے ہے, کیونکہ اگر شارٹ کٹ پکڑنا ہے تو یقیناً ایسے سیاستدان ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ چند صحافیوں کو خرید لیں بڑی معذرت کے ساتھ. ورنہ اگر آپ دیکھیں, اگر آپ نے لانگ ٹرم بیسس پہ بات کرنی ہے یا دور اندیشی کی بات کرنی ہے تو پھر اس کے اندر آپ کو ادارے کو تقویت دینی ہوگی. ادارہ اس وقت آپ لوگوں کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ادارہ اس وقت ادارہ نہیں ہے, یہ منتشر ہے. ہم جیسے ہم لوگ قوم نہیں ہیں, اقوام ہے, تو اسی طرح سے ہم اس ادارے کے اندر بھی منتشر ہیں. خوف نفرت پیدا کرتا ہے. یہ بریکنگ نیوز جو ہوتی ہے, میں کہتا ہوں ہمیشہ ایسا ہے کہ آپ کمرے میں لیٹے ہوئے اندھیرے میں سونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ایک بچہ آتا ہے ہر آدھے گھنٹہ ایک پٹاخہ پھوڑتا ہے, بھم, پھر آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوا, پھر آپ دیکھتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بریکنگ نیوز سے کیسے گزارا, یہ دنیا بھر کے اندر ہے, یہ بات صحیح ہے. اب اس کو کس طرح سے آپ اس پر ایک ایسا سینسر بورڈ یا کوئی ایسی وہ لگائیں کہ کوئی تو ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہو. سوال ہر 15 منٹ بعد بریکنگ نیوز نہیں ہو بتائیے. سکتی. جی لبنا, ہر 15 منٹ بعد بریکنگ نیوز نہیں ہوتی, ایک تو پہلی بات. تو یہ چیز ہمیں نکل جانی چاہیے. پیپل آر ناٹ ایون ریئیکٹنگ ٹو بریکنگ نیوز. جو نیوز الرٹس ہو سکتی ہیں وہ بریکنگ نیوز ہو جاتی ہیں. جی, تو یہ ہمارے کچھ جو ہمارے صحافتی ادارے ہیں انہیں کی پرابلم ہے. یہ they need to come back and understand کہ بیسک آپ کا کانٹینٹ کنگ ہے, اس کو بہتر کریں اور اسی پہ آپ فوکس کریں.
میں اسی اس پہ ابھی شعیب صاحب نے کہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس سے بھی پرابلم ہو رہی ہے. اس سوشل میڈیا کا میں ایک جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا جو جرنلسٹ ہے اور ہمارے جو عوام ہے ان کو یہ پلیٹ فارم مل گیا بات کرنے کا. اب بہت سارے میڈیا جو صحافت ہو رہی ہے وہ ٹویٹر اور واٹس ایپ کے تھرو ہی ہو رہی ہے, جو کہ اس میں برائیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں. پازیٹیو یہ ہے کہ بہت ساری ایسی سٹوریز اور ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اب سوشل میڈیا کے وجہ سے, اور اس کی تھوڑی سی جو آزادی ہمیں وہاں ملتی ہے اس سے کافی ایسے ٹاپکس ڈسکس ہو جاتے ہیں جو کہ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آ پاتے, کیونکہ وہاں سے سیاست ہی نہیں ہٹتی تو آدمی کیا کس بات پہ بات کرے. مگر اس پہ خطرات بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ صحافی کو ہو رہا ہے. ٹرولنگ ہوتی ہے, بہت سارے ان نون اینڈ فیک لوگ آ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اسٹرنگس کہاں سے پل کیے جا رہے ہیں اور اس سے ان کو خطرات بھی بہت بڑھ گئے ہیں. لیکن سوشل میڈیا نے آ کے مین اسٹریم میڈیا کو بہت زیادہ جھنجھوڑا ہے اور مجبور کیا ہے کہ وہ چیزیں اب وہ فوکس کریں جو کہ عوام کے لیے امپورٹنٹ ہیں. میرے خیال میں یہ ایک چیز بہتر ہوئی سوشل میڈیا میں. ہاں اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے, اور ہوئی ہے پاکستان میں, لیکن اس کو بھی مس یوز کیا جا رہا ہے. وہ بھی صحافت اور صحافی کے خلاف ہی استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. تو قلم وی زدی نیڈ ٹو جی قلم زدی تو آپ کے ادارے میں ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ آپ اس پہ کسی قسم کی کوئی قانون نافذ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ میرا شاید آپ لوگ بہتر بتائیں گے. ایک چھوٹی سی اگر میں ایڈ کر سکوں پلیز. جو بات کی تھی نا لبنہ صاحب نے, وہ بات سننے کی حد تک تو بڑی اچھی ہے. کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا نے جھنجھوڑ دیا اور اس لیے جو ہے الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اس کو دکھا رہا ہے؟ اچھا, سوشل میڈیا نے عوام کو کسی حد جھنجھوڑا. جی پلیز. میں کہہ رہی ہوں کسی حد تک جھنجھوڑا ہے. جی وہی کسی حد تک. اچھا, عوام کی ڈیمانڈ جو تھی وہ دکھانا شروع کر دی الیکٹرانک میڈیا نے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اور جو ریاست کیا چاہتی ہے اور ہمیں کیا وہ چلانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ عوام کے اوپر چاہیں گے تو عوام تو ہمیشہ سے وہ چاہتی ہے جو ہر کسی کی اپنی اپنی ڈفرینٹ چوائس ہے نا, کہ ہم ڈفرینٹ چوائس کے اوپر چل سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ریاست جو چیز امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار وضع کر رہی ہے. ہمارے یہاں جب یہ الیکٹرانک میڈیا پروان چڑھا نا تو اس کی کوئی بھی مطلب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. کچھ بھی آپ آن ایئر کر دیں, کچھ بھی آپ چلا دیں, اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا, بہت ساری پولیٹیکل جماعت کو نقصان ہوا, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو نہیں عام ہونی چاہیے تھی وہ عام ہوئی. فالو اپ کی بات بڑی زبردست ہے, کبھی فالو اپ نہیں ہوا. اچھا, فالو اپ ہوتا بھی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے انوالو ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اب ایک مثال ہے, آپ سب سے بڑی بات یہ میاں نواز شریف کا اگر ہم کیس لے لیں, میاں نواز شریف کے کیس کے اوپر جب ان کو سزا ہو گئی اس کے بعد وہ جیل سے کیسے باہر آئے, پھر وہ جیل سے باہر آنے کے بعد دوبارہ سے کسٹڈی میں کیسے گئے, پھر کسٹڈی آنے کے بعد جو ہے ابھی آج لندن میں بیٹھے ہیں. دنیا جو ہے حیران ہوتی ہے اور ہم خود پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اس کی اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے. اب آپ کسی عام آدمی کے سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کبھی کسی عام آدمی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں نا, لیکن آپ اس پر بھی بات نہیں کر سکتے. اس پہ بات نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ آپ باؤنڈ ہیں. جب آپ ان چیزوں میں باؤنڈ ہو سکتے ہیں تو دیگر چیزوں میں کیوں نہیں ہو سکتے. اور جو نیشنل انٹرسٹ ہے, دیکھیں میں بڑا اس کو دیکھتا ہوں. انڈیا کے کچھ چینلز نہیں, کچھ پروگرام ہوتے ہیں. ایک پروگرام جو ہے وہ CID کے نام سے آتا ہے, وہ بڑا مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس کے اندر بڑا سا فن سا نظر آتا ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو اس میں خاص بات کیا ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ اس پروگرام کے ذریعے اپنی کرپٹ ترین پولیس کو بہترین پولیس شو کر رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور پروگرام ان کا ایسا ہی ہے, اس کے اندر وہ انڈیا کے بڑے ایک ایکٹر نا, ان کا نام مجھے نہیں پتا, لیکن کرائم پیٹرول کے نام سے وہ پروگرام ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی جو کیس سالو ہو جاتے ہیں بھارت کے اندر, ان سالو کیسوں کے اوپر وہ پوری سٹوری بلڈ کرتے ہیں, اس کو ری انیکٹمنٹ کرتے ہیں اور انہی لوکیشنز پہ کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز دکھا رہے ہیں جو ان کی پولیس نے سالو کر لی, جو کیسز سالو کر لیے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی پولیس دنیا کی بہترین پولیس ہے. ایک عام نیو جنریشن, ایک عام ویور کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتا رہے گا کہ سب اچھا ہو رہا ہے تو اس کے ذہن پہ ایک اچھا امپریشن جائے گا اور وہ ایک اچھی چیز کو دیکھے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی میڈیا کو رکھا ہوا اسی لیے کہ دیکھتے رہو, کیمرہ وہاں پہ فکس کر دو جہاں پہ پولیس والا رشوت لے رہا ہے, جہاں پہ پولیس والا جو ہے نا کسی سے زیادتی کر رہا ہے,
जहाँ पे पुलिस वाले की जो है ना, मतलब आप जितनी तजलील कर सकते हो किसी इदारे की, हम ये नहीं समझते कि वो पुलिस वाले नहीं, ये पूरा इदारा है। अगर हम उसकी जितनी तजलील करें तो उससे हमारा अपना मजाक उड़ेगा। दूसरी बात, क्या आज तक कभी पुलिस ने अच्छा नहीं किया? कभी आप मुझे बता दें, मैं खुद 12-13 साल से न्यूज़ में हूँ, खबरें पढ़ा हूँ मैंने। 12-13 साल में शायद आप ये समझे सब मिला लूंगा तो 10 खबरें भी नहीं होंगी जो पुलिस की अच्छाई नहीं की हमने। ये कितना बड़ा फेलियर है। अब ये नहीं, रियासत की जिम्मेदारी नहीं कि अपने इदारे को सही करती। हमने जिस तरह से और इदारों को अच्छा करके दिखाया है, इसी तरह से हमारी जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो है वो पुलिस का आवाम से होता है। नहीं, अगर मेरा ये आवाम, मैं आपसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी। ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है रिपोर्ट और फैक्ट्स देना, और मेरे ख्याल में जहां आप ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ भी हाईलाइट होती है, वो भी होती है, लेकिन मैं हमारे यही मुल्क में क्योंकि आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, खबरों इसलिए की मेरे बात ख्याल में ज़्यादा जी लुबना साहब, मैं जो कह रहा हूँ ना वो शायद आप समझे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना आप मीडिया पूरी जिम्मेदारी ले। मैं ये कह रहा हूँ कि रियासत का काम नहीं था कि एक पोर्शन ऐसा छोड़ देती। मीडिया के अंदर ये एंटरटेनमेंट और दीगर भी तो आते हैं, आपने उसके अंदर इन चीजों की प्रमोशन कहाँ की? हर चीज का एक इम्प्रेशन होता है ना, हर चीज का एक असर होता है जो आम पब्लिक पे पड़ता है। सवाल ये नहीं था, सवाल मेरा मकसद कहने का ये था कि रियासत अपनी जिम्मेदारी चाहे, अगर इसको बना ले अपनी जिम्मेदारी, जो नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक दुनिया भर में जिस तरह से खबरें पोर्ट्रे की जाती हैं, हमारी भी जो आपने कहा ना बिल्कुल सही किया कि हर 15 मिनट पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, लेकिन क्या हमारी यहाँ नहीं होती है? हमारी यहाँ न्यूज अलर्ट क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है, हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि आम खबर में क्या और ब्रेकिंग न्यूज में क्या फर्क है। हम जब आप 100% बुलेटिन उठा के देख लें आज, आपको तो शुरू जो होता है ना, पहली जो खबर होती है वो एक बॉक्स से होती है जिसको हम डब्बा कहते हैं। वो बॉक्स ब्रेकिंग बॉक्स कहलाता है। वो एक आम सी खबर होती है जो सुबह 6 बजे या 8 बजे और 9 बजे हो चुकी होती है, लेकिन रात 9 बजे भी वो डब्बे से ऑन की हुई इसलिए की जाती है कि इंप्रेशन डालना कि वो ब्रेकिंग न्यूज है। तो ये चीजें हो रही है ना, उससे लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस चीज को आप एक दायरे में लेके आए और उसका एक दायरा मुकर्रर करें जो रियासत का काम है, और अच्छी चीजों को भी, जो बुरी चीजें बिल्कुल हैं लेकिन जो अच्छी चीजें उनको भी तो प्रमोट किया जाए। वो कितनी शोएब प्रमोट भाई, होती इसका एक बहुत आसान सा एक जवाब ये भी है, यूं भी है कि मुआशरे में जब अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है तो जो है। ये फरुख बात कर रहे थे, जहनी तौर पे आप एक इंतशार का शिकार रहते हैं और आप इंतजार में या तलाश में होते हैं इसी तरह की धमाका खेज खबरों के। बिल्कुल हम मनफी को मुस्बत कैसे बनाएं, हम लोग मुकम्मल नाकाम हैं। जब आपने नाम हिंदुस्तान का लिया, वहां पर मैं खुद बहुत समझता हूँ कि फनकार जो है उसकी सरहदें नहीं होती, लेकिन मेरा सवाल ये होता है हमेशा अपने हिंदुस्तानी भाइयों से भी और अपने भाइयों से भी कि पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म में फर्क कर लो। यही चीज अगर रियासत भी अपने ऊपर लागू कर ले कि पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म की जो मफरूजे हैं इनको डिवाइड अलग अलग कर ले, तो दुनिया बहुत आसान हो जाएगी। सब सवाल में फर्रुख से जो है यही वाला जो अभी इन दोनों की गुफ्तगू थी, आप अपने न्यूरॉन से क्या कहते हैं? देखिए, मैं जो हूँ, यानी कि एक देखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, तो इस मौजू के ऊपर तो थोड़ी सी मैं जरा सा जो है चेंज करूंगा एक पॉइंट, और मैं इश्तिहारात की बात करूंगा। इनका अब चूंकि बिजनेस मॉडल्स हैं ज्यादातर, जो न्यूज चैनल्स और अखबार भी किसी हद तक, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना ज्यादा है। मैं आपको ये सवाल रेस कर रहा हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे एक अमेरिका में एक टेलीविजन चैनल है फॉक्स न्यूज, तो जाहिर है वो कंजर्वेटिव टिल्ट है उसका, और उस पर एक प्रोग्राम आता है, लॉरा इनग्रैम एक खातून है, तो वो 1 घंटे का प्रोग्राम करती हैं, बहुत कंजर्वेटिव है। तो कुछ 2-3 साल पहले फ्लोरिडा में एक वाकया हुआ कि एक शख्स ने एक स्कूल में घुस के बच्चों को शूट कर दिया और वो मर गया। तो बहुत बड़ा वाकया था जाहिर है अमेरिका में। तो उस स्कूल के जो बाकी बच्चे थे वो अवेयरनेस रेस कर रहे थे कि ये गन्स जो हैं इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। तो अब वो जो चूंकि वो कंजर्वेटिव टिल्ट है उस चैनल का, तो वो इसको नहीं मानता, तो वो खातून जो है उन्होंने अपने प्रोग्राम में उन बच्चों का मजाक उड़ाया और मुज़ाहिका फेज बात की उस बच्चों के बारे में। तो कितने इश्तिहारात वाले जो कितने कंपनीज थी, उन्होंने कहा कि इनके प्रोग्राम के दौरान में हमारे इश्तिहारात नहीं चलेंगे, क्योंकि हम बिलावास्ता भी एक ऐसी औरत के साथ, एक ऐसे एंकर के साथ नहीं जुड़ना चाहते और ऐसा नहीं करना चाहते कि जैसे हम उनको कंडोन कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक जो सर्वाइवर बच्चे हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं उनके बारे में मजाक खेज बातें करनी। तो उनको सस्पेंड किया 2 हफ्ते के लिए, उनको माफी मांगनी पड़ी वगैरह वगैरह। तो ये तो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन ये वाकया ये बताता है कि ये जो इश्तिहारात जो चल रहे होते हैं इनका कितना प्रेशर हो सकता है। इन्हीं की ईमा पे जो है वो कारोबार चल रहा है, और यकीनन उसका बहुत बड़ा हमारा
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म तकरीबन होता जा रहा है और ताहा भाई के मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुद्दा यूं ख़त्म करते हैं इसका कि हर फर्द माशरे का अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। ये जो हम डाल देते हैं ना, ये तुम्हारा कसूर, ये तुम्हारा कसूर, उसी में सारी कहानी मुक जाती है। तो क़ारीन या पढ़ने वाले या देखने वाले भी पूरे पूरे जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, आपका इदारा जो है वो अपनी जिम्मेदारियां समझे, और हमारी रियासत वक्त जो है वो इस लम्हा फिक्रिया को समझे कि जो लुबना ने बात उठाई और शुएब भाई ने भी, कि सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत बड़ा इस वक्त हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इसके ऊपर हम कोई ऐसी ज़वाबित लाजिम करें जिसकी बिना के ऊपर हम हमारे लोग जो इस वक्त पहले ही मुंतशिर हैं सोच के एतबार से, वो एक अपनी राह अमल इख्तियार कर सकें। जो सहाफ़ी का काम होता है वो खबर लेकर आता है, ये सहाफ़ी का काम है। ये व्हाट्सएप की जो ये पोस्टें आती हैं, मैं इसको कहता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, इनसे जो हमारे माशरे के अंदर बदकारियाँ फैल रही हैं, और सारे मजाक जो है वो सास के ऊपर होते हैं और बीवी के ऊपर होते हैं, कोई शौहर पे नहीं कर रहा होता। तो ये एक अलग बहस है, इस पर भी कोई बात होगी इंशाल्लाह ताला। मेरे तमाम दोस्तों का बहुत 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 शुक्रिया, बड़ी सहर आमेज और बड़ी बलीग गुफ्तगू करी आप लोगों ने, और मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ है। याद रखिए, हमेशा मुस्बत बात कीजिए, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, आप पढ़ने वाले हो, देखने वाले हो, तमाशाईन हो, या फिर आप जर्नलिस्ट हो, सहाफ़ी हो, या आपका ताल्लुक डॉक्टर से हो। अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे जुस्तजू की इस लय के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।